वेलकम टू द हेल्थ सीजीओ। ह्यूमन इंट्रोडक्शन में नेक्स्ट टॉपिक है जीन्स एंड डीएनए। जब तक इंसानी खुलिये की साख्त को मुकम्मल तौर पर ना समझा जाए, इस वक्त तक जीन और डीएनए को समझना इंतहाई मुश्किल है, क्योंकि जीन और डीएनए क्रोमोसोम के ही हिस्से हैं, जबकि क्रोमोसोम खुलिया यानी सेल के अंदरूनी हिस्सों में से एक अहम हिस्सा होता है। इसलिए अगर आपने पहले वाली दोनों वीडियोस अभी तक नहीं देखी तो पहले उनको देख लें, समझ लें और फिर उसके बाद इस वीडियो को देखें, ताकि आपको जितने भी टॉपिक हैं उनकी आसानी से जो है वो समझ आ जाए। अब अगर आप तस्वीर को गौर से देखें कि जीन एंड डीएनए के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करें, तो इस डायग्राम की मदद से हम ये स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले लेफ्ट साइड पर आपको एक बॉल नमा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, जो कि है सेल। और सेल के अंदर क्या मौजूद है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जो है वो न्यूक्लियोलस मौजूद होता है। न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियस के दरमियान में एक चीज़ पाई जाती है, एक मटेरियल पाया जाता है, जिसको हम क्रोमेटिन मटेरियल का नाम देते हैं। जब सेल रिप्रोडक्शन की हालत के अंदर जाता है तो यही क्रोमेटिन मटेरियल क्रोमोसोम्स में तब्दील हो जाता है, और ये क्रोमोसोम यहाँ पर आपको निकाल कर अलहदा से दिखाए गए हैं। क्रोमोसोम जो हैं वो दो स्टैंड्स के अंदर पाए जाते हैं, दो ऊपर हैं और दो नीचे हैं, और दरमियान में ये जुड़े हुए हैं। तो ये किसका स्ट्रक्चर शो कर रहे हैं? ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर शो किया जा रहा है। अब इस क्रोमोसोम के अंदर से थोड़ा सा जो है वो निकाल के देखा जाए, थोड़ा सा हिस्सा जो है वो उसमें से क्रोमोसोम से निकाल के दोबारा मज़ीद उसको पढ़ा जाए, तो क्रोमोसोम के अंदर भी कुछ चीज़ें मौजूद हैं, जिनको हम डीएनए का नाम देते हैं। डीएनए क्या होता है? इसको कहते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये डबल स्टैंड होता है, ये इसके अंदर यानी कि दो धागे होते हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर जो है वो ओवरलैप हुए होते हैं। ये पूरा जितना भी स्टैंड आपको दिखाया गया है नीचे से लेके ऊपर तक, इसको कहते हैं डीएनए का स्ट्रक्चर। इस डीएनए के स्ट्रक्चर के अंदर आपको जो है वो छोटे छोटे यूनिट नज़र आ रहे हैं, यानी कि एक धागा एक जगह से ओवरलैप किया है तो फिर उसके बाद दोबारा फिर थोड़ी सी जगह छोड़ के फिर ओवरलैप कर गया है। तो क्या हुआ, ये जो ओवरलैपिंग वाली प्लेसेस हैं, दो या तीन यूनिट्स, ये मिलकर क्या बनाते हैं? ये जीन्स बनाते हैं। अब ये जो यूनिट्स हैं, यानी कि ये जो दो स्ट्रैंड्स हैं डीएनए के, ये आपस में कुछ चीज़ों के साथ जुड़े हुए होते हैं, जिनको हम बेसिस का नाम देते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको अगली स्लाइड के अंदर जाके समझाऊंगी कि ये कैसे जुड़े होते हैं और इनके दरमियान में क्या चीज़ें मौजूद होती हैं। इस स्लाइड के अंदर, इस स्ट्रक्चर के अंदर सिर्फ इतनी बात समझनी है कि सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर जो है वो क्रोमेटिन मटेरियल होता है। जैसे ही सेल रिप्रोडक्शन की हालत के अंदर जाता है तो वो क्रोमेटिन मटेरियल क्रोमोसोम्स के अंदर तब्दील हो जाते हैं, और क्रोमोसोम्स के अंदर जो है, क्रोमोसोम्स के अंदर क्या मौजूद होता है? डीएनए मौजूद होता है। डीएनए कैसे मिलकर बना होता है? डीएनए के दो स्ट्रैंड्स होते हैं, यानी कि डीएनए दो धागों से मिलकर बना होता है, और वो दोनों धागे एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे होते हैं। और इसी तरह ये जो डीएनए होता है, इसकी जो जहाँ पर ओवरलैपिंग होती है, उसके एक या दो यूनिट्स को हम कहते हैं जीन्स। अगला टॉपिक है क्रोमोसोम। स्लाइड को भी रीड करते हैं और साथ में इसको समझने की भी कोशिश करते हैं। ऑल ह्यूमन सेल्स कंटेन 46 chromosomes, thread-like structure that carry their genetic information। इंसान के बॉडी के अंदर जितने भी सेल पाए जाते हैं, उनके न्यूक्लियस में 46 क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं, जो कि धागे नमा स्ट्रक्चर यानी कि धागे नमा शाख्त होती हैं उनकी, और इसके साथ उनके अंदर तमाम वरासती मालूमात पाई जाती हैं। द क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ एवरी सेल। इंसानी बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स हैं, उनके सब न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, एक्सेप्ट फॉर ओवम एंड स्पर्म। सिवाय ओवम और स्पर्म के बाकी तमाम सेलों के अंदर क्रोमोसोम्स मौजूद हैं। ऑल सेल्स कंटेन 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, जबकि बाकी तमाम के अंदर 23 जोड़े जो हैं वो मौजूद हैं, सिवाय ओवम और स्पर्म के। ओवम एंड स्पर्म्स कंटेन 22 प्लस XY क्रोमोसोम्स। ओवम एंड स्पर्म के अंदर 22 जो जोड़े हैं वो एक जैसे हैं, जबकि एक जोड़ा उनके अंदर मुख्तलिफ होता है, जिसको XY क्रोमोसोम का नाम दिया गया है। There are about 50,000 unique genes divided among 23 pairs of chromosomes। इन क्रोमोसोम्स के अंदर तकरीबन 50,000 से ज़्यादा जो है वो जीन्स तकसीम किए गए हैं। जिस्म के हर सेल के अंदर 46 अदद यानी कि 23 जोड़े क्रोमोसोम्स होते हैं,
لیکن صرف سپرم کے سیل اور اووم میں باقی تمام کی نسبت آدھے آدھے یا نصف نصف ہوتے ہیں. یعنی کہ انسان کے باڈی کے اندر جتنے بھی سیل ہیں ان کے اندر 46 عدد یعنی کہ 23 جوڑے موجود ہیں، لیکن سپرم اور اووم کے سیل کے اندر صرف 23 موجود ہیں. یعنی کہ وہ جوڑے نہیں ہیں، صرف 23 کروموسومز ہیں جن کے اندر 22 کروموسوم ایک جیسے ہیں اور ایک کروموسوم جو ہے وہ مختلف ہے، جس کو ہم نے اوپر XY کروموسوم کا نام دیا ہے. سپرم اور اووم دونوں ایک علیحدہ علیحدہ خلیہ سیل کی ساخت کے ہوتے ہیں. جب حمل ٹھہرتا ہے تو دو سیلوں کی نیوکلائی آپس میں مل جاتے ہیں، یعنی کہ سپرم اور اووم آپس میں جڑنے سے ایک سیل کی ساخت اختیار ہو جاتی ہے. یعنی کہ 23 جو ہیں وہ فیمیل کے پاس ہیں اور 23 جو ہے وہ میل کے پاس ہیں. اور اس طرح جب یہ دونوں مل جاتے ہیں اور ایک سیل کی شکل اختیار کر لیتے ہیں تو یہ پھر سے 46 کروموسوم یعنی کہ 23 جوڑے مکمل ہو جاتے ہیں. یعنی کہ ان کی آپس میں ملاپ سے جسم کے باقی سیلوں کی طرح ایک خلیے میں کروموسوم کی تعداد 46 ہو جاتی ہے. اس طرح ایک سیل میں وحدانیت کی بجائے دو کی خصوصیات شامل ہو جاتی ہیں، جس سے پیدا ہونے والا بچہ اپنے والدین یعنی کہ والدہ اور والد جیسی خصوصیات، شکل و صورت، رنگ و بال، آنکھیں لے کر پیدا ہوگا. کیونکہ 23 جو ہیں وہ ماں سے آئے ہیں اور 23 اس کے باپ سے آئے ہیں، تو یہ دونوں کے مل کے 23 جوڑے یعنی کہ 46 کروموسومز بن گئے ہیں. تو خصوصیات بھی ڈیفینیٹلی دونوں کی طرف سے آئیں گی، ماں کی طرف سے بھی اور باپ کی طرف سے بھی. تولیدی کروموسوم دھاگے کی ساخت کی مانند 22 ہوتے ہیں، جو کہ لمبائی کے ساتھ ایک فائل کی صورت قدرے مرتب ہوتے ہیں، جبکہ ڈی این اے ایک چین کی صورت میں ہوتے ہیں جو آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ایک پٹی لیڈر سی بناتے ہیں. اب اگر آپ جو ہے وہ پچھلے والی ڈائیگرام کو غور سے دیکھیں تو میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ سیل کے اندر نیوکلس ہوتا ہے اور نیوکلس کے اندر کروموسومز ہوتے ہیں، اور کروموسومز کو جب آپ نے باہر نکال کر دیکھیں تو کروموسومز کے اندر جو ہے وہ آپ کو ڈی این اے کا جو ہے اسٹرکچر نظر آئے گا. یہ جو ڈی این اے ہوتا ہے اس کے جو ہے وہ دو لائنوں کی طرح یعنی کہ دو پٹریوں کی طرح یہ بنا ہوتا ہے، جو کہ ایک دوسرے کے اوپر اوور لیپ ہوئی ہوتی ہیں، اور اس کے اندر جو ہے وہ جین موجود ہوتے ہیں جو کہ لمبائی کے ساتھ ساتھ ایک فائل کی صورت قدرے مرتب ہوتے ہیں، جبکہ ڈی این اے ایک چین کی صورت میں ہوتے ہیں جو آپس میں جڑے ہوتے ہیں، ایک پٹی لیڈر سی بناتے ہیں. کروموسوم پر جین اور ڈی این اے کو سمجھنے کے لیے ایک آسان مثال سادہ لوہے کی بل کھاتی ہوئی سیڑھی یا ریلوے پٹری کی دی جا سکتی ہے. ریلوے پٹری کے بیرونی طرف لوہے کی لائن ہوتی ہے، جبکہ درمیانی لکڑی سیمنٹ کے سلپرا سے اپنی صحیح جگہ برقرار رکھنے کے لیے لگائے جاتے ہیں. آج کل بڑے بڑے پارکوں یا سالانہ تفریحی پروگراموں میں جو بچوں کے لیے بل کھاتی ہوئی اوپر نیچے کھلونا ٹرین پٹری پر چلتی ہے، وہ اس کی بہتر مثال ہے، کیونکہ کروموسوم بھی جو ہے وہ بل کھاتی ہوئی پٹری کی مانند ہی ہوتے ہیں. اگر شکل کو بغور دیکھا جائے تو ہر چیز آپ کو بآسانی سمجھ آ سکتی ہے. اطراف کی لائن کے دو سلپروں کے درمیانی حصے کو ڈی این اے اور سلپروں کو جین کا نام ہم دیں گے. مرد اور عورت دونوں سے مل کر بننے والے کروموسوم کے سیٹ کی بنا پر جین نصف مرد اور نصف عورت کی خصوصیات پر مشتمل ہوتے ہیں. اب اس سلائیڈ کی مدد سے سیل ریپروڈکشن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر آپ سلائیڈ کی دائیں سائڈ پر دیکھیں تو فیمیل لکھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ 2n کا ورڈ لکھا ہوا ہے، جبکہ بائیں سائڈ پر میل کے ساتھ بھی 2n آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. n سے مراد ہے یہاں پر 23، دو ساتھ میں لگایا گیا ہے تو اس طرح 2 ضرب 23 یعنی کہ 46، یعنی کہ 23 جوڑے جو ہیں وہ میل کے پاس ہیں اور 23 ہی جوڑے فیمیل کے پاس ہیں، یعنی کہ دونوں کے پاس 46 کروموسومز موجود ہیں. اب سیل جو ہے وہ ریپروڈکشن کی حالت میں کیا ہے، ایک n جو ہے وہ ماں کی طرف سے آیا ہے اور ایک ہی n باپ کی طرف سے. تو یوں کیا ہوا کہ 23 جو ہے وہ کروموسوم ماں کی طرف سے آئے ہیں اور 23 جو ہے وہ باپ کی طرف سے آئے ہیں. تو ماں کے پاس کیا ہے، ایگ ہے یعنی کہ جس کو انڈا کہا جاتا ہے، اور میل کے پاس سپرمز ہیں.
تو اس طرح جب ایگ اور سپرم دونوں کی آپس میں فرٹیلائزیشن ہوتی ہے تو یہ پھر سے جو ہے وہ 2n کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، یعنی کہ 23 جمع 23 تو برابر ہو گئے 46۔ اب کیا فرٹیلائزیشن کے بعد جو زائگوڈ بنتا ہے، اور اس زائگوڈ کے بعد یعنی کہ جب مائٹوسس کا ایک عمل ہوتا ہے، یہاں پر آپ کو مائٹوسس نہیں سمجھنی، یعنی کہ سیل کی ریپروڈکشن ہو رہی ہے، کیسے ہوتی ہے، وہ ایک پروسیس ہوتا ہے جس کو ہم مائٹوسس کا نام دیتے ہیں۔ تو کیا ہوا، وہ جو 46 کروموسومز تھے یعنی کہ 23 جو جوڑے تھے، ان کا ایک میس بنا اور ایک نیا بچہ جو وجود کے اندر آیا، یعنی کہ ان کے ہاں جو اولاد پیدا ہوئی، اس بچے کے اندر بھی چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، اس کے اندر بھی 46 کروموسوم جو ہے وہ آپ کو نظر آئیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ 23 ماں سے اور 23 باپ سے اور پیدا ہونے والے بچے کے پاس بھی برابر ہو گئے 46 کروموسومز یعنی کہ 23 جوڑے۔ اب اس ڈائیگرام کی مدد سے جینز اور ڈی این اے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ سلائیڈ کی بائیں سائڈ پر دیکھیں تو ایک انسان کی شکل نظر آ رہی ہے۔ انسانی باڈی جو ہے وہ سیل سے مل کر بنا ہے، یعنی کہ انسان کا جو وجود ہے وہ خلیوں سے مل کر بنا ہے۔ ایک سیل کو اگر آپ باہر نکال کے دیکھیں تو سیل ممبرین کے اندر جو دوسری چیز نظر آئے گی وہ ہے نیوکلس، یعنی کہ سیل کا مرکزہ۔ سیل کے مرکزے کے اندر کروماٹین مٹیریل پایا جاتا ہے۔ جب تک سیل ریپروڈکشن یعنی کہ سیل افزائش کی حالت میں نہیں ہوتا، اس کے اندر پائے جانے والا مٹیریل کو کروماٹین مٹیریل کہا جاتا ہے۔ جب سیل افزائش کی حالت میں جائے گا، وہی کروماٹین مٹیریل کروموسومز کے اندر تبدیل ہو جائے گا۔ اب اس میں سے ایک کروموسوم جو ہے وہ نکال کر اگر دیکھا جائے تو اس کا سٹرکچر کچھ اس طرح سے آپ کو نظر آئے گا جیسے تصویر میں نظر آ رہا ہے۔ کروماٹین مٹیریل کروموسومز کے اندر تبدیل ہوا، اور کروموسومز جو ہوتے ہیں وہ اس طرح سے پائے جاتے ہیں کہ 2 ٹانگیں ان کے اوپر ہوتی ہیں، 2 نیچے ہوتی ہیں، اور یہ درمیان میں آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور ان کے جو ٹانگیں ہوتی ہیں، جو 2 اوپر ہیں جو 2 نیچے ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں ٹیلومیرز۔ اور یہ جو آپس میں جہاں پر جس پوائنٹ کے ساتھ یہ جڑے ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے سینٹرومیئر، اور ایک جو ٹانگ ہے اس کو کہا جاتا ہے کروماٹڈ۔ اب یہ جو کروموسومز ہیں ان کے اندر اگر دیکھا جائے کیا پایا جاتا ہے تو ان کے اندر ڈی این اے پایا جاتا ہے۔ ڈی این اے کیسا ہوتا ہے؟ ڈی این اے بالکل ایسے ہی ہے جیسے ریل کی 2 پٹریاں ہوتی ہیں، جیسے ریل کی 2 پٹریاں ہوتی ہیں اور ان کے درمیان میں جو ہے وہ بجری یا لکڑی کی چیزیں لگائی جاتی ہیں تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے نا، تو بالکل اسی ہی طرح یہ ڈی این اے کی بھی جو ہیں وہ پٹریاں بنی ہوئی ہیں، لیکن یہ پٹریاں کیا، یہ ایک دوسرے کے اوپر اوور لیپ ہوتی ہیں۔ تو کیا ہوا، کروموسومز کے اندر کیا پایا جاتا ہے؟ کروموسومز کے اندر ڈی این اے پایا جاتا ہے۔ ڈی این اے کے اوپر جو ہے وہ پروٹینز لگے ہوتے ہیں جن کو ہسٹونز پروٹین کا نام دیا جاتا ہے۔ اب یہ جو یونٹ ہے یعنی کہ 1 یونٹ ہے، 2 یونٹ ہیں، یہ جہاں جہاں پر جو ہے ڈی این اے اوور لیپ کر رہا ہے اس کو ہم کہتے ہیں جینز۔ ان کے اندر یہ جو ڈی این اے کے سٹینڈز ہیں ان کے اندر جو ہے وہ کچھ جو ہے وہ نیوکلیوٹائڈز لگے ہوتے ہیں۔ ان نیوکلیوٹائڈز کے کیا نام ہیں؟ ان کو کہا جاتا ہے ایڈنین، گوئنین، سائٹوسین اور تھائیومین۔ تو یہ جو ہوتی ہیں ان کو شوگر بیسز کہا جاتا ہے، جو کہ ڈی این اے کے دونوں سٹینڈز کے ساتھ لگی ہوتی ہیں، اور یہ ان کا فنکشن یہ ہوتا ہے کہ یہ دونوں سٹینڈز کو آپس میں ایک دوسرے تک جڑنے نہیں دیتی۔ نیکسٹ ٹاپک از جین۔ سلائیڈ کو بھی ریڈ کرتے ہیں اور ساتھ میں اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ There are about 50,000 unique genes divided among 23 pairs of chromosomes۔ یہاں 5000 لکھا ہوا ہے، اس کو صحیح کر لیں، یہ 50,000 ہے۔ 23 جوڑے کروموسومز یعنی کہ 46 کروموسومز کے اندر تقریباً 50,000 جینز موجود ہوتے ہیں۔ Genes influences directly the development and functioning of all organs and body systems۔ جینز جو ہوتے ہیں وہ جسم کے تمام سسٹمز اور آرگنز کے تمام کام کرنے کی صلاحیت اور بڑھوتری میں اپنا بہت زیادہ یعنی کہ براہ راست جو ہے وہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ They determine the pattern for growth۔ یہ انسان کے لیے ہر طرح کی جینز جو ہوتے ہیں وہ ہر طرح کی ذمہ دار ہوتے ہیں۔ کن چیزوں کے ذمہ دار ہوتے ہیں؟ انسان کی بڑھوتری میں یعنی کہ گروتھ میں، سروائیول اس کے زندہ رہنے میں یعنی کہ نشو و نما میں، ریپروڈکشن اس کے تولیدی نظام میں، اینڈ پاسبلی اگین اینڈ ڈیتھ فار ایچ انڈیویجولز، اور اس کی عمر کے اوپر بھی جو ہے اس کا بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ It is the gene that entirely account for any variation۔ جینز ہی ہوتے ہیں
جو کہ ایک انسان کو دوسرے انسان سے مختلف کرتے ہیں، مثلاً اس کی ہائٹ، اس کے بال، آئی کلر، آنکھوں کا رنگ، باڈی شیپ اینڈ جینڈرز وغیرہ۔ جینس آر ہولڈ ان پیئرس along a chromosomes۔ جینس جو ہوتے ہیں وہ جوڑوں کی شکل کے اندر کروموسومز میں پائے جاتے ہیں، اینڈ ایچ جین از either dominant اور recessive۔ ہر جو جین ہوتا ہے وہ میں بھی ڈومینیٹ ہو، میں بھی ریسیسیو ہو۔ ڈومینیٹ کہا جاتا ہے جس کا دوسرے کے اوپر بہت زیادہ رنگ روپ یعنی کہ روب اور مرتبہ ہوتا ہے، اور ریسیسیو وہ ہوتا ہے جو کہ دبے ہوئے رہتے ہیں۔ A gene is a minute unit of DNA carried on a chromosomes۔ جینز جو ہوتے ہیں وہ ڈی این اے کا یعنی کہ جو کروموسومز کے اندر پائے جاتے ہیں ان کا ایک چھوٹا سا یونٹ ہے۔ جینز آر arranged in single file along its length۔ جینز جو ہوتے ہیں وہ ایک سنگل فائل کے اندر یعنی کہ سنگل فائل کی شکل کے اندر پائے جاتے ہیں، اور ان کی جو ہے وہ ایک ہی لینتھ ہوتی ہے۔ 23 جوڑے کروموسومز میں تقریباً 50,000 جین ہوتے ہیں۔ جین کی جسم کے تمام سسٹم اور آرگنز کی بڑھوتری اور کارکردگی پر براہ راست اثر انداز ہوتی ہے۔ یہ ہر انسان کے لیے علیحدہ علیحدہ ان کی نشو و نما، زندگی، بچے پیدا کرنے کی صلاحیت اور ممکنہ عمر کا اثر یعنی کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ جین کی مدد سے ہی ایک دوسرے میں رنگت، قد، جسمانی ساخت، بالوں اور آنکھوں کی رنگت، جنس کا فرق ہوتا ہے۔ تقریباً 23 جوڑے کروموسومز میں تقریباً 50,000 جینز موجود ہوتے ہیں جو اپنے اپنے افعال سر انجام دیتے ہیں۔ میرے خیال میں اس پیراگراف کی آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہے کہ 23 جوڑے یعنی کہ 46 کروموسومز کے اندر تقریباً 50,000 جینز ہوتے ہیں، اور ان جینز کا جو ہے وہ فنکشن یہ ہوتا ہے کہ وہ آرگنز کی بڑھوتری میں سسٹمز کے اوپر بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں، اور ایک انسان کو دوسرے انسان سے یہ مختلف کرتے ہیں، کیسے اس کی رنگت میں، اس کے قد میں، اس کے جسمانی ساخت میں، اس کے بالوں میں، اور ہر طرح سے یعنی کہ اس کی جینڈر کے لحاظ سے بھی جینز ایک انسان کو دوسرے انسان سے مختلف رکھتے ہیں۔ تقریباً 23 جوڑے کروموسومز میں تقریباً 50,000 جینز جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں جو اپنے اپنے افعال سر انجام دیتے ہیں۔ جب اووم اور سپرم میں موجود جین آپس میں ملتے ہیں تو جس جین کے اعضاء یعنی کہ زیادہ حاوی یعنی کہ ڈومیننٹ ہوتے ہیں تو وہ اعضاء کی ساخت اور رنگت اپنی طرف لے جائیں گے۔ ابھی آپ کو یہ میں نے بات بتائی ہے کہ ڈومیننٹ وہ چیز ہوتی ہے جو دوسرے کے اوپر روب رکھتی ہے۔ جب اووم اور سپرم یعنی کہ میل اور فیمیل دونوں کے جب اووم اور سپرم آپس میں ملتے ہیں تو جس جین کا ڈومینیٹ ہوگا یعنی کہ جو جین جو ہے وہ دوسرے کے اوپر جین کے اوپر حاوی ہو جائے گا، وہ اس کی خوبیاں جو ہے وہ بچے کے اندر زیادہ جائیں گی۔ مثلاً کیسے کہ سیاہ فام اور سفید فام نسل کے جوڑے کے اووم سپرم ملتے ہیں، یعنی کہ ایک جو ہے وہ ماں اور باپ دونوں میں سے ایک کا رنگ کالا ہے اور ایک کا رنگ گورا ہے، تو جب ان کے آپس میں مشابہت ہوتی ہے یعنی کہ میل اور فیمیل کے اووم اور سپرم جب آپس میں ملتے ہیں تو بچوں کی شکل و صورت اور رنگت کچھ والدہ پر ہوگی اور کچھ والد پر، یعنی کہ یہ بات ہم نے پچھلی سلائیڈ میں کلیئر کر لی کہ 46 کروموسومز میں سے 23 جو ہیں وہ اووم کے پاس ہوتے ہیں اور 23 سپرم کے پاس ہوتے ہیں۔ جب ان دونوں کا آپس میں زائگوٹ بنتا ہے تو جو نیا سیل وجود میں آتا ہے اس کے پاس 46 کروموسومز ہوتے ہیں، تو یعنی کہ ماں کے پاس سے بھی اتنی خصوصیات آئی ہیں اور باپ کے پاس سے بھی اتنی خصوصیات بچے کے اندر منتقل ہوں گی۔ ایکس اور وائی یا ایکس ایس کے ملاپ سے ان میں جو جین جس اعضاء ڈومیننٹ ہوگا بناوٹ اور رنگت ویسی ہی ہوگی، لیکن اب جس کا جین یعنی کہ چاہے وہ میل کا ہو چاہے وہ فیمیل کا ہو، جس جین کے اوپر زیادہ ڈومینیشن ہوگی یعنی کہ وہ جو جین زیادہ حاوی ہوگا، پیدا ہونے والے بچے کے اندر خوبیاں زیادہ تر اس جین کے اکارڈنگ ہوگی، یعنی کہ یا تو وہ ماں پر زیادہ خوبیاں جائیں گی یا اس کے باپ پر۔ مثلاً کیسے کہ سر کے بال اگر کالے ہو سکتے ہیں، سب کے بال برے بھی ہو سکتے ہیں، یا لڑکیوں کے سنہری اور لڑکوں کے سیاہ ہو سکتے ہیں یا الٹ ہو سکتے ہیں، یعنی کہ کوئی بھی چینج جو ہے وہ جین کی وجہ سے آ سکتا ہے۔ اسی طرح آنکھوں کی رنگت سیاہ، بری، نیلی ہو سکتی ہے بشرطیکہ
والدین یا خاندان میں بھی ایسی رنگت موجود ہو۔ اگر ماں باپ دونوں کے جو ہے وہ بالوں کا رنگ کالا ہے، لیکن ان کے جو والدین تھے یعنی کہ نانا نانی یا دادا دادی، دونوں میں سے اگر ان کے بال براؤن تھے اور پیدا ہونے والا بچہ جو ہے اس کے بھی بال اگر براؤن ہو جاتے ہیں، تو اس سے یہ بھی نظر آتا ہے کہ جین جو ہوتے ہیں وہ ان کے گرینڈ پیرنٹ سے بھی جو ہے وہ منتقل ہو سکتے ہیں۔ اگر ایک ہی والدین کے مختلف یعنی کہ تمام مختلف عمر کے بچوں کو بغور دیکھا جائے تو جنس جو ہے کو مد نظر رکھتے ہوئے لڑکوں میں سیب ازر کی جسمانی اعضاء اور رنگت والدہ جیسی ہوگی، جبکہ لڑکیوں کے وہی جسمانی اور رنگت اپنے والد جیسی ہوتی ہے۔ ایسے ہی لڑکیوں کے جسمانی اعضاء اور رنگت کا آپس میں فرق ہوتا ہے۔ سب کے کچھ اعضاء ایک جیسے ہی بھی ہو سکتے ہیں، جس سے ظاہر ہے کہ زندگی میں جین کی حیثیت بدلتی رہتی ہے۔ کبھی والد کے جسم کے اعضاء کے جین حاوی یعنی کہ ڈومیننٹ ہو جاتے ہیں، کبھی والدہ کے جسم کے وہی اعضاء کے جین حاوی ہو جاتے ہیں۔ جس اعضاء کے جین زیادہ حاوی ہوں تو وہ اعضاء کی ساخت اور رنگت اپنی طرف لے جائیں گے۔ اس لیے بچوں کی آنکھیں، رنگت، بال، قد، عادات کبھی والدہ جیسی اور کبھی والد جیسی اور کبھی سب کی ایک جیسی بھی پیدا ہوتی ہیں۔ میرے خیال میں اب اس ٹاپک یعنی کہ جین کا کنسیپٹ آپ کو کلیئر ہو گیا ہے۔ یہ جو جینز ہوتے ہیں وہ اصل میں کہاں پر موجود ہوتے ہیں؟ کروموسومز کے اندر، اور کروموسومز یعنی کہ 23 جوڑے کروموسومز کے اندر 46 کروموسومز کے اندر تقریباً 50,000 یا اس سے زیادہ جینز جو ہے وہ پائے جاتے ہیں، اور جو جین زیادہ حاوی ہوگا وہی اپنی طرف جو ہے وہ کشش لے جائے گا۔ یعنی کہ اگر والد کا جین حاوی ہوا ہے تو بچے کے اندر جتنی بھی خوبیاں ہیں وہ والد جیسی، یعنی کہ اس کے بالوں کا رنگ بھی جا سکتا ہے، اس کے آنکھوں کا رنگ بھی، اور اس کے علاوہ جسمانی اور طرح سے بھی جو چینجز ہیں وہ بھی اس کے والد کی طرف بھی جا سکتی ہیں اور اس کی والدہ کی طرف بھی جا سکتی ہیں۔ نیکسٹ ٹاپک از ڈی این اے۔ سلائیڈ کو بھی ریڈ کرتے ہیں اور ساتھ میں اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ ڈی این اے ڈی آکسی رائبو نیوکلک ایسڈ which are arranged together to form a ladder like structure۔ ڈی این اے یعنی جس کو ہم ڈی آکسی رائبو نیوکلک ایسڈ کہتے ہیں، یہ ڈی این اے ڈی آکسی رائبو نیوکلک ایسڈ کا ایبریویشن ہے۔ یہ اصل میں کس طرح سے ارینج ہوتے ہیں؟ یہ بالکل سیڑھی کی طرح کے ہوتے ہیں، جیسے سیڑھیاں ہوتی ہیں، دونوں سائڈوں پر جو ہے وہ ہاتھ رکھنے کے لیے جگہ ہوتی ہے اور درمیان میں پاؤں رکھنے کے لیے سٹیئرز بنائی جاتی ہیں۔ تو اسی طرح ڈی این اے جو ہے وہ اس کے دو سٹینڈز ہوتے ہیں اور ان کے درمیان میں جو ہے وہ ایک بانڈنگ سی بنی ہوئی ہوتی ہے۔ دا سائڈ آف وچ آر شوگر فاسفیٹ۔ اس کی جو سائڈیں ہوتی ہیں یعنی کہ جو دو لائنیں ہوتی ہیں، جو دو پٹریاں ہوتی ہیں، وہ کس سے مل کر بنی ہوتی ہیں؟ وہ شوگرز یعنی کہ فاسفیٹ سے مل کر بنی ہوتی ہیں۔ مالیکولز ڈی این اے ہیز بیسز، جو کہ اس کے اندر جو سٹینڈز لگے ہوتے ہیں وہ کس سے مل کر بنے ہوتے ہیں؟ وہ بیسز سے مل کر بنے ہوتے ہیں۔ کون کون سی بیسز ہوتی ہیں؟ ایڈانین، سائٹوسین، گویانین، یوراسل، آرجینین اینڈ تھیامین۔ یہ شوگر ہیں، ان کو بیسز بھی کہتے ہیں۔ which are arranged in different combinations according to the functions of the gene on the different part of the chromosomes۔ اور یہ اس طرح سے ارینج ہوتی ہیں جیسے ان کے جینز کے ان کے فنکشنز، یعنی کہ جینز جیسے ہی ان کو فنکشن پرفارم کرنے کے لیے کہتا ہے اسی کے لحاظ سے یہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ارینج ہوتی ہیں، اسی ترتیب کے ساتھ یہ لگی ہوتی ہیں۔ Each combination provide instruction that regulate the various activities of the body۔ ہر جو کمبینیشن ہے وہ اصل میں ہدایت دیتا ہے کہ آپ نے باڈی کے اندر اس طرح سے کام جو ہے وہ سر انجام دینا ہے۔ ڈی این اے کروموسوم کی اطراف کی پٹی پر دو جین کے درمیانی حصہ ہوتا ہے، اسے ڈی این اے کے بیسز کا نام دیتے ہیں۔ کون کون سی بیسز ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں۔ ایڈانین، سائٹوسین، گویانین، تھیامین، یوراسل اور آرجینین وغیرہ۔ اب یہ بیسز آپس میں جڑی ہوئی کیسے ہوتی ہیں؟ ایڈانین ہمیشہ تھیامین کے ساتھ جا کر جڑے گی، گویانین ہمیشہ سائٹوسین کے ساتھ۔ ایڈانین جو ہے وہ یوراسل کے ساتھ بھی جا کر جڑ سکتی ہے، لیکن گویانین ہمیشہ جو ہے وہ سائٹوسین کے ساتھ ہی جا کر جڑے گی۔ یہ کروموسوم کے مختلف حصوں پر جین کی کارکردگی کے مطابق گروپ میں ترتیب کے ساتھ جو ہے وہ جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ اب تصویر کی مدد سے ڈی این اے کی ریپلیکیشن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ نے رائٹ سائڈز پہ جو ڈائیگرام بنی ہوئی ہے ڈی این اے کی وہاں سے سٹارٹ کرنا ہے۔
ڈی این اے کے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ڈی این اے کے 2 سٹینڈ ہوتے ہیں، یعنی کہ ڈی این اے بھی ریل کی پٹری کی طرح ہے، اس کی بھی 2 لائنیں ہوتی ہیں۔ ان 2 لائنوں کو، ریل کی پٹری کو یا ڈی این اے کی 2 لائنوں کو ہم 2 نام دیتے ہیں، 3 ڈیش اور 5 ڈیش، یعنی کہ 2 نام دے دیے۔ ایک جو لائن ہے اس کو 3 کا نام دے دینا ہے، اور جو دوسری لائن ہے اس کو آپ نے 5 کا نام دے دینا ہے۔ ایک سائڈ پر جہاں پر یہ پٹری ختم ہوگی، وہی پٹری جہاں پر ختم ہوگی اس کو آپ نے اپوزٹ نام دے دینا ہے، یعنی کہ جس لائن کو آپ نے 3 کا نام دیا تھا شروع میں، اور آخر میں آپ نے اس کو نام دے دینا ہے 5 کا، اور جس لائن کو آپ نے شروع میں 5 کا نام دیا تھا اس کو آپ نے آخر میں 3 کا نام دے دینا ہے، یعنی کہ ایک کونا 3 کا ہے اور دوسرا کونا اس کا 5 کا ہے۔ تو اس طرح آپ نے جو ہے وہ اگر رائٹ سائڈ پر یعنی کہ بالکل دائیں طرف دیکھیں تو یہ چیز آپ کو نظر آ رہی ہے 3 اور 5 لکھا ہوا۔ اس کے بعد یہ کیا ہے، اس لائن کو کیا کہتے ہیں، یہ ہے پیرنٹ سیل یعنی کہ والدین کا سیل، یا یوں کہہ لیں کہ اولڈ سٹینڈ یعنی کہ پرانا ڈی این اے۔ اب یہ پرانا ڈی این اے جو ہے وہ نئے ڈی این اے کے اندر کیسے تبدیل ہوتا ہے، یہ اصل میں اس ڈائیگرام کی مدد سے ہم نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ کیا ہوا کہ 2 سٹینڈ آ رہے ہیں وہاں پر، اور ایک ڈی این اے، یعنی کہ ایک ڈی این اے اور 2 سٹینڈز ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک سٹینڈ علیحدہ ہو جائے گا، دوسرا سٹینڈ علیحدہ ہو جائے گا، یعنی کہ 3 علیحدہ ہو گیا ہے اور 5 علیحدہ ہو گیا ہے۔ جس پوائنٹ پر یہ علیحدہ علیحدہ ہوں گے اس پوائنٹ کو ہم نے ریپلیکیشن 4 کا نام دینا ہے۔ اب کیا ہوا، دونوں جو ہیں وہ سٹینڈز علیحدہ ہو گئے، سنگل سٹینڈرڈ ہو گئی، اس کی بیسز آدھی اس کے ساتھ چلی گئی اور 5 والے کی بیسز علیحدہ ہو گئی، ٹھیک ہو گیا۔ اب آپ غور سے دیکھیں تو 2 طرح سے ریپلیکیشن ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے ہم اوپر والی ریپلیکیشن کو دیکھتے ہیں۔ اوپر والی ریپلیکیشن کو ہم نے نام دیا ہے لیڈنگ سٹینڈ کا۔ کیوں ہم نے لیڈنگ سٹینڈ کا نام دیا ہے، کیونکہ اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس کے اندر جو ہے وہ جو نیو ڈاٹر سیل بن رہی ہے، یعنی کہ نیلے رنگ کے اندر جو لائن بن رہی ہے یہاں پر، وہ لائن جو ہے وہ کنٹینیوسلی ریبن کی طرح آ رہی ہے، یعنی کہ کہیں سے بھی وہ بریک نہیں ہوئی، بالکل ویسے ہی کنٹینیوسلی آ رہی ہے اور اس کے اوپر اوور لیپ کرتی جا رہی ہے۔ تو اس طرح کی جو ریپلیکیشن ہے اس کو لیڈنگ سٹینڈ ریپلیکیشن کا نام دیا جاتا ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ ایک اور چیز جو آپ نے نوٹ ڈاؤن کرنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ریبن ہے اس کو چیز جوڑتی کون سی ہے، یہ چیز دیکھنی ہے آپ نے۔ کیا جوڑ رہا ہے اس کو، ایک انزائم جوڑ رہا ہے۔ کون سا انزائم ہے یہاں پر، ڈی این اے پولیمریز، جو کہ آپ کو یہاں پر پرپل کلر کے اندر نظر آ رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں دوسرا ٹائپ کا جو ریپلیکیشن میتھڈ ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ دوسرے طرح کے جو سٹینڈ بنتے ہیں ان کو لیگنگ سٹینڈ کا نام دیا جاتا ہے۔ کیوں ان کو لیگنگ سٹینڈ کا نام دیتے ہیں، کیونکہ اگر آپ یہاں پر غور سے دیکھیں، یہاں پر جو ہے وہ براؤن کلر کا جو فیتا ہے وہ کیسے جڑ رہا ہے، وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کے اندر آ کے اس کے ساتھ جڑ رہا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے جو ٹکڑے ہوتے ہیں ان کو اوزاکی فریگمنٹس کا نام دیتے ہیں۔ اوزاکی فریگمنٹس کا کیا مطلب ہوتا ہے، شارٹ سیکوینس آف ڈی این اے نیوکلیوٹائڈس، یعنی کہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کے اندر آ کر ڈی این اے کا سٹینڈ بنانا۔ یہ جو ہے تقریباً اس کے اندر ایک جو سٹینڈ ہے یعنی کہ ایک جو ٹکڑا ہے اس کے اندر تقریباً 150 سے لے کے 200 تک جو ہے وہ بیسز ہوتی ہیں، which are synthesized discontinuously and later liked together، جو کہ شروع میں جو ہے وہ بالکل چھوٹے ٹکڑوں کے اندر بنتی ہیں لیکن آہستہ آہستہ وہ ایک سٹینڈ کی شکل جو ہے وہ اختیار کر لیتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے سٹینڈ کو ہم لیگنگ سٹینڈ کا نام دیتے ہیں۔ لیڈنگ کا کیا مطلب ہوتا ہے، کنٹینیوس سٹینڈ، لیگنگ کا مطلب ہوتا ہے ڈسکنٹینیوس سٹینڈ۔ اب یہ آپ کو کلیئر ہو گیا کہ اولڈ پیرنٹ سیل سے جو نیو سیل بنتے ہیں یا نیو ڈی این اے جو بنتا ہے وہ کس طرح سے بنتا ہے، 2 طرح کے میتھڈ سے بنتا ہے، لیڈنگ سے اور لیگنگ سے۔ اب اگر آپ ان کو غور سے دیکھیں تو آپ کو یہاں پہ کچھ انزائمز نظر آ رہے ہیں۔ کون کون سے انزائمز نظر آ رہے ہیں یہ یہاں پر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جہاں پر پیرنٹ سیل کی دونوں سٹینڈز علیحدہ ہوتے ہیں، جو چیز ان کو آپس میں علیحدہ کرتی ہے وہاں پر کون سا انزائم ان کو علیحدہ کرتا ہے، ہیلیکیز انزائم، پرپل کلر کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے ہیلیکیز انزائم۔ پھر اس کے بعد کون سا انزائم ہے جو نیو سٹینڈز کو پرانے سٹینڈز کے ساتھ جو ہے وہ اوور لیپ کرتا ہے، وہ ہوتا ہے ڈی این اے پولیمریز۔ پھر اس کے بعد جو لیگنگ سٹینڈ ہے اس کے اندر جو چھوٹے چھوٹے فریگمنٹس بن رہے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے اوزاکی فریگمنٹس ہیں، ان کو کیسے آپس میں جو ہے وہ اوور لیپ کرتا ہے، اس کو ڈی این اے لائگیز انزائم جو ہے وہ آپس میں ڈبل سٹینڈ کرنے کے اندر یا اوور لیپ کرنے کے اندر مدد کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو اس سٹینڈ کے اندر کچھ پروٹینز بھی نظر آئیں گی
جن کو ہم سنگل سٹینڈرڈ بائنڈنگ پروٹینز کا نام دیتے ہیں۔ اگلا ٹاپک ہے ٹیشو، جس کو اردو میں بافت کہا جاتا ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہیومن سیل والی ویڈیو نہیں دیکھی تو پہلے اس کو لازمی سے دیکھ لیں تاکہ آپ کو ٹیشو کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ ٹیشوز کی تعریف کیا ہوتی ہے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں۔ خاص قسم اقسام کی خلیوں کا مجموعہ جو کہ خاص قسم کے کام یا کاموں کے لیے ہو، اس کو ہم ٹیشوز کہتے ہیں۔ ٹیشوز کیا ہوتے ہیں؟ دو یا دو سے زیادہ سیل، یعنی کہ ایک جیسے سیل جن کا ایک جیسا سٹرکچر ہو، ایک جیسی شیپ ہو اور ان کا ایک جیسا کام ہو۔ ایسے سیل جب آپس میں ملتے ہیں، یعنی کہ دو ہوں یا دو سے زیادہ سیل ہوں، تو وہ مل کر کیا بناتے ہیں؟ وہ مل کر ٹیشوز بناتے ہیں۔ ٹیشوز کی 4 بنیادی اقسام ہوتی ہیں: مسکولر ٹیشوز، نروس ٹیشوز، کنیکٹیو ٹیشوز اور ایپیتھیلیل ٹیشوز۔ سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں ایپیتھیلیل ٹیشوز، جن کو اردو میں سطحی ٹیشوز بھی کہا جاتا ہے۔ سطح کو ڈھانپنے والی ٹیشو یہ عام طور پر اعضاء کی اندرونی یا بیرونی سطح کو ڈھانپتی ہیں۔ جیسا کہ آپ کو نام سے پتہ چل رہا ہے، ایپیتھیلیل یعنی کہ سطحی ٹیشوز، یہ جو ہمارے اعضاء ہوتے ہیں ان کے اندر جتنے بھی ٹیشوز ہوتے ہیں، اس کے اوپر والی کورنگ اور اس کے اندر والی جو کورنگ ہے، ان دونوں کی اوپر جو کورنگ ہے وہ کس سے مل کر بنی ہوتی ہے؟ وہ اس کے ایپیتھیلیل ٹیشو سے مل کر بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس میں خلیے ایک یا ایک سے زیادہ قسموں کے ہو سکتے ہیں۔ ایپیتھیلیل ٹیشوز کی بھی مزید آگے بہت ساری اقسام ہوتی ہیں۔ اس کی اقسام کے اندر یہ ہوتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایپیتھیلیل ٹیشوز کی شکل ایک جیسی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے مختلف ہوں اور ایک یا ایک سے زیادہ تہوں میں ترتیب دیے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایپیتھیلیل ٹیشوز کے اندر بہت زیادہ لیئرز ہوتی ہیں، یہ سنگل لیئر بھی ہو سکتے ہیں، یہ ڈبل لیئر بھی ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے دو یا دو سے زیادہ لیئرز بھی اس کے اوپر، یعنی کہ اس کے اوپر تہیں جو ہے وہ موجود ہوں، یعنی کہ ان کے اندر سیل کی جو ساخت ہے وہ بھی مختلف ہو سکتی ہے اور اس کے ساتھ ان کی تہوں کی جو ترتیب ہے وہ بھی مختلف ہو سکتی ہے۔ اس جھلی کی مختلف اقسام مخصوص قسم رطوبتیں جو ہے وہ خارج کرتی ہیں۔ ان کی یہ جو تہیں ہوتی ہیں، ان کے اوپر جو ہے وہ ممبرین جو ہوتی ہے، ان ٹیشوز کے اوپر جو سیل ممبرین ہوتی ہے وہ کچھ نہ کچھ سیکریٹ جو ہے وہ کرتی رہتی ہیں، یعنی کہ وہ کوئی نہ کوئی کام جو ہے وہ سر انجام دیتی رہتی ہیں۔ مثلاً گلے کے اندر لگی ہوئی جھلی جو رطوبت خارج کرتی ہے وہ گلے کو تر رکھنے کے کام آتی ہے۔ گلے کے اندر یعنی کہ اسوفیگس کے اندر جتنے بھی ایپیتھیلیل ٹیشوز ہوتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ سیکریٹ کرتے ہیں، جس وجہ سے گلے کا جو ہے وہ ہمیشہ تر رہتا ہے اور وہ خشک نہیں ہوتا۔ اب چلتے ہیں دوسری ٹائپ کے طرف جو کہ ہے مسکولر ٹیشو، جن کو اردو میں عضلاتی ٹیشوز کہا جاتا ہے۔ یہ مخصوص قسم کے ٹیشوز ہوتے ہیں جو سکڑنے اور کھینچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ مسل جو ہوتے ہیں وہ سکڑتے بھی ہیں اور پھیلتے بھی ہیں۔ ایک سادہ سی اگزامپل میں آپ کو یوں دوں گی کہ جب گرمیاں ہوتی ہیں تو عضلات جو ہیں وہ پھیلتے ہیں اور جیسے ہی سردیاں آتی ہیں تو عضلات جو ہوتے ہیں وہ سکڑنے کی صلاحیت رکھ لیتے ہیں۔ تو کیا ہوا کہ ایک سمپل سی اگزامپل میں نے آپ کو دی ہے، عضلات جو ہیں ان کے اندر سکڑنے اور پھیلنے، سکڑنے اور کھینچنے کی صلاحیت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جسم اور اس کے اعضاء مختلف قسم کی حرکات کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ عضلاتی ٹیشوز مخصوص قسم کی خلیوں سے بنی ہوتی ہیں۔ ساخت اور کام کے لحاظ سے عضلاتی ٹیشوز مل کر مختلف عضلات یعنی کہ مسلز بناتے ہیں۔ یہ جو اعضاء ہوتے ہیں ان کا اصل میں ایک ہی کام ہوتا ہے، انسانی شکل بنانا اور اس کو حرکت کرنے کے اندر مدد دینا، اور انسانی جسم کو جو ہے وہ انرجی اور طاقت بھی مسل سے ہی ملتی ہے۔ تو اس طرح کے جو ٹیشوز ہوتے ہیں وہ اپنی ساخت اور کام کے لحاظ سے عضلاتی ٹیشوز جو ہوتے ہیں وہ مختلف طرح کے کام جو ہے وہ سر انجام دیتے ہیں۔ اس کے اندر جو ہے وہ خلیوں کی جو شکل ہے وہ مختلف بھی ہو سکتی ہے اور ایک جیسی بھی ہو سکتی ہے۔ تھرڈ ٹائپ از کنیکٹیو ٹیشو، جن کو اردو میں جوڑنے والی، تعمیراتی اور روابطی ٹیشوز بھی کہتے ہیں۔ یہ ٹیشوز مخصوص قسم کے خلیوں کے ملنے سے بنتی ہیں۔ عمومی طور پر یہ ٹیشوز جسم اور جسم کے مختلف اعضاء کا ڈھانچہ یعنی کہ فریم ورک بنانے کے کام جو ہے وہ آتی ہیں۔ کنیکٹیو ٹیشوز، جیسا کہ نام سے پتہ چل رہا ہے کنیکٹ کرنا، اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ یہ اصل میں کنیکشن کا کام کرتے ہیں۔ کیسے کنیکشن کا کام کرتے ہیں؟ یہ مسلز کو بون کے ساتھ بھی اٹیچ کرنے کے اندر ہیلپ کرتے ہیں، مسل کو مسل کے ساتھ بھی اٹیچ کرنے کے اندر مدد کرتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ دو جوڑوں کو آپس میں
جو ہے وہ فلیکسیبل کرنے کے اندر بھی کنیکٹو ٹیشو جو ہے وہ اپنا کام کر سکتے ہیں۔ ساخت اور کام کے اعتبار سے اس کی جو ہے وہ کئی مزید اقسام ہوتی ہیں، مثلاً ہڈیاں وغیرہ۔ اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں نروس ٹیشوز، یعنی کہ اعصابی ٹیشوز۔ یہ ٹیشوز بھی مخصوص قسم کے خلیوں اور مادوں سے مل کر جو ہے وہ بنے ہوتے ہیں۔ اس ٹیشوز کے ذریعے جسم کے مختلف حصوں کے درمیان اعصابی رابطہ جو ہے وہ رہتا ہے۔ نروس ٹیشوز اصل میں زیادہ تر کہاں سے پائے جاتے ہیں؟ انسانی جو سر ہوتا ہے اس کی جو پچھلی سائڈ ہے وہاں سے لے کر کوکس تک جو ہے جتنا بھی ایریا ہے اس کے درمیان میں، یعنی کہ ریڑھ کی جو ہڈی ہے اس کے اندر میں جو پونز ہوتا ہے، جو ہرا مغز ہوتا ہے، وہاں سے جو ہے یہ نروس ٹیشوز جو ہے وہ شروع ہوتے ہیں۔ اس رابطے کے تحت پیغامات مختلف اعضاء میں بنتے وصول ہوتے ہیں اور بھیجے جاتے ہیں۔ یہ پیغامات اعصابی روح کی صورت میں جو ہے وہ چلتے ہیں۔ ان کو ہم نروس ٹیشوز کا نام دیتے ہیں۔ اب میرے خیال میں یہ چاروں ٹائپس آپ کو کلیئر ہو گئی ہیں کہ ٹیشوز کن کو کہا جاتا ہے۔ ٹیشوز جو ہوئے وہ ایک بار پھر سے ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ ٹیشوز ان کو کہا جاتا ہے جہاں پر دو یا دو سے زیادہ سیل آپس میں مل کر بنتے ہیں، جن کا ایک جیسا سٹرکچر ہو، ایک جیسی شیپ ہو اور ایک جیسا فنکشن ہو، ان کو ہم ٹیشوز یعنی کہ اردو میں بافت کا نام دیتے ہیں۔ پھر ہم نے پڑھا اس کی چار ٹائپس کے اندر سب سے پہلے ایپیتھیلیل ٹیشو جن کو سطحی ٹیشو کہا جاتا ہے، یہ کہاں پر موجود ہوتے ہیں؟ یہ آرگنز کی جو اوپر والی تہہ ہوتی ہے اس کے اوپر اور اس کے درمیان میں، یعنی کہ بیرونی جو لہر ہوتی ہے وہاں پر جو پائے جاتے ہیں ان کو ایپیتھیلیل کا نام دیا۔ مسکولر یعنی کہ عضلات کے اندر جو پائے جاتے ہیں جو سکڑنے اور پھیلنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ تیسری ٹائپ تھی ہمارے پاس کنیکٹیو ٹیشوز کی۔ کنیکشن کا مطلب ہوتا ہے کہ آپس میں جوڑے ہوئے رکھنا۔ اور آخری ٹائپ تھی نروس ٹیشوز، اس کا مطلب ہے پیغامات رسانی کرنا، یعنی کہ ایک جگہ سے سانپ کی صورت میں دوسری جگہ پر جو ہے وہ اپنا میسج کنوے کرنا۔ نیکسٹ ٹاپک از دا میمبرین۔ میمبرین کی دو ٹائپس ہوتی ہیں، ایکسٹرنل میمبرین اور انٹرنل میمبرین۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایکسٹرنل میمبرین کی۔ ایکسٹرنل میمبرین یعنی کہ بیرونی تہہ، یہ قدرے خشک ہوتی ہے۔ بیرونی ہے تو ڈیفینیٹلی سی بات ہے کہ یہ خشک ہوگی۔ یہ جلد سکن کی اندرونی تہہ ہوتی ہے۔ یہ جو ہماری اوپر سکن ہے، یہ جو ہمیں نظر آ رہی ہے، اس کی جو اندرونی تہہ ہے، یہ جو اوپر والی براؤن کلر کی تہہ نظر آ رہی ہے نا، یہ تو کافی زیادہ خشک ہے، لیکن اس کی جو اندر والی سائڈ ہے وہ یہ ایکسٹرنل میمبرین ہوتی ہے، یعنی کہ یہ جلد سکن کی اندرونی تہہ ہوتی ہے اور جسم کی سب سے بڑی میمبرین ہے۔ جیسے ایپیڈرمس، یہ جلد کی تہہ ڈرمس کے ساتھ منسلک ہوتی ہے۔ یہ سکن کی دو تہیں ہوتی ہیں، ایپیڈرمس پہلی تہہ ہوتی ہے اور دوسری تہہ ہوتی ہے ڈرمس۔ تو یہ جو ایکسٹرنل میمبرین ہوتی ہے یہ اصل میں ان کے ساتھ ڈرمس کے ساتھ جو ہے وہ منسلک ہوتی ہے، ڈرمس کے ساتھ یہ لگی ہوئی ہوتی ہے۔ اور اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ یہ جراثیم کی انفیکشن سے جسم کو محفوظ رکھتی ہے، یعنی کہ اگر کوئی بھی چیز سکن کے ساتھ جا کر لگتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جراثیم فوراً سے انسانی جسم کے اندر داخل ہو جائے۔ تو یہ جو ہماری باڈی کی میمبرینز ہوتی ہیں جو کہ ایکسٹرنل میمبرین ہے، یہ اصل میں حفاظت کرتی ہیں، اس کو منع کرتی ہیں کہ تم نے اندر نہیں جانا۔ اب چلتے ہیں دوسری ٹائپ کی طرف جو کہ ہے انٹرنل میمبرین۔ انٹرنل میمبرین کی بھی آگے مزید دو اقسام ہوتی ہیں جن کو کیا کہا جاتا ہے؟ میوکس میمبرین اور سیرس میمبرین، جن کو نیکسٹ سلائیڈ کے اندر ہم سٹڈی کریں گے۔ انٹرنل میمبرین میں پہلی ٹائپ ہے میوکس میمبرین۔ میوکس کہا جاتا ہے سیکریشن کو۔ ایسے سیل جو زیادہ تر سیکریشن کرتے ہیں، جو خارج کرتے ہیں، ان کو میوکس یا اس کو میوکوزا بھی کہتے ہیں۔ یہ بیرونی طرف کھلنے والے راستوں سے منسلک ہوتی ہیں، مثلا نظام انہضام، نظام تنفس، یورینری سسٹم اور نظام تولید کے راستے، ٹریکٹس وغیرہ۔ یہ کلیئر ہو گیا بات کہ یہ جو سارے سسٹمز یہاں پر میں نے بتائے ہیں یہ سب کیا ہے؟ یہ بیرونی راستے کی طرف جو ہے وہ کھولتے ہیں، اور اس طرح کے سیلز کے اندر زیادہ تر میوکس میمبرینز پائی جاتی ہے۔ میوکس میمبرین کی تین تہیں ہوتی ہیں۔ پہلی تہہ کو کہا جاتا ہے ایپیتھیلیم، دوسری تہہ ہوتی ہے ایولر کنیکٹیو ٹیشوز جس کو لیمینا پرپیورا بھی کہتے ہیں، تیسری ٹائپ ہوتی ہے مسکولیرس میوکوزا۔ میوکس میمبرین کے تین اہم فنکشنز ہوتے ہیں۔ پہلا فنکشن ہوتا ہے ابزارپٹیو، یعنی کہ ابزارپشن کرنا، اپنے اندر جذب کرنے کی صلاحیت رکھنا۔ دوسرا مین فنکشن ہے سیکریٹری، یعنی کہ سیکریٹ کرنا، خارج کرنا اپنے اندر میں سے۔ تیسرا فنکشن ہے پروٹیکٹیو، جو کہ حفاظت کرنا۔ میوکس میمبرین گلوبلیٹ سیلز یا ملٹی سیلولر
گلینڈز پر منحصر ہوتی ہیں یا دونوں پر منحصر ہوتی ہیں۔ میوکس ممبرینز جو ہوتی ہیں ہو سکتا ہے ان کے اندر گلوبلیٹ سیلز موجود ہوں، یا ہو سکتا ہے گلوبلیٹ سیلز نہ ہوں اور ملٹی سیلولر ہوں، یعنی کہ 2 یا 2 سے زیادہ سیلوں کی تہ ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر گلوبلیٹ بھی ہوں اور ملٹی سیلولر بھی ہوں، دونوں اس کے اندر پائے جاتی ہوں۔ میوکس بیکٹیریا کو قابو کرتی ہے اور بیرونی اجزاء پارٹیکل سے ٹیشو کو محفوظ اور باڈی سے باہر خارج کرنے میں مدد دیتی ہے۔ یہ اس کا بہت بڑا فنکشن ہوتا ہے میوکس ممبرین کا، کہ یہ کسی بھی مائکرو آرگنزم کو اپنے اندر آنے کی اجازت نہیں دیتی، تو اس طرح یہ ٹیشوز اور جو باڈی ہوتا ہے اس کی اچھے سے یہ حفاظت کرتی ہے۔ جبکہ میوکس ممبرین کی ایپیتھیلیم تہ جذب کرنے کی بھی خاصیت رکھتی ہے۔ یہ کلیئر ہو گیا۔ اوپر ابزارپٹیو کا مطلب یہی تھا کہ یہ اپنے اندر جو ہے وہ جذب کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے۔ اب پڑھتے ہیں دوسری ٹائپ کی طرف، جو کہ ہے سیرس ممبرین۔ اس کو سیروزا بھی کہتے ہیں۔ جیسے میوکس ممبرین کو میکوزا بھی کہتے ہیں، اسی طرح سیرس ممبرین کو بھی سیروزا کہا جاتا ہے۔ یہ جسم کی خلائی حصہ کیوٹیز کی اندرونی تہ ہوتی ہے۔ کیوٹیز کہا جاتا ہے خلائی حصے کو، ان کے اندر یہ زیادہ تر سیرس ممبرین جو ہے وہ پائی جاتی ہے اور نرم ہموار سطح بناتی ہے جو بیرونی اعضاء سے منسلک ہوتی ہے، مثلا نظام انہضام کا راستہ جس کو ہم ڈائجسٹیو ٹریکٹ کا نام بھی دیتے ہیں، پیلورا پیریکارڈیم، یعنی کہ پیلورا پیریکارڈیم کہا جاتا ہے دل کی تہ کو، اور پیریٹونیم کہا جاتا ہے ایبڈومن کیوٹی کو۔ کلیئر ہو گیا کہ جو ڈائجسٹیو ٹریکٹس ہوتی ہیں ان کے اوپر سیرس ممبرین ہوتی ہے، دل کی جو والز ہوتے ہیں یعنی کہ دل کی جو تہیں ہوتی ہیں ان کے اوپر بھی کورنگ جو ہوتی ہے وہاں پر موجود ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ ایبڈومن کے اوپر جو کور ہوتی ہے، ایبڈومن کے اوپر جو ممبرین ہوتی ہے وہاں پر زیادہ تر سیرس ممبرین جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں۔ سیرس ممبرین واٹری سیرس فلوئڈز پیدا کرتی ہیں۔ اب یہ ایک اور کنسیپٹ کلیئر ہو جانا چاہیے کہ جو سیرس ممبرین ہوتی ہے ان میں زیادہ تر جو ہے وہ پانی کی طرح کا مائع جو ہے وہ ایکسریٹ ہوتا ہے، جو بلڈ سے حاصل ڈرائیو کرتی ہیں، اور وہ مائع اصل میں کہاں سے رہی ہوتی ہے، اس کے پیچھے سورس کیا ہوتا ہے، اس کے پیچھے انسانی خون جو ہوتا ہے وہی اس کا سورس ہوتا ہے۔ جو بلڈ سیرم کے اجزاء بلڈ کمپوزیشن یعنی کہ سیرم جیسی اس کی کمپوزیشن جو ہے وہ ہوتی ہے۔ آگے لکھا ہوا ہے سائنوویل ممبرین۔ سائنوویل ممبرین کس کو کہتے ہیں؟ سائنوویل جو ہوتی ہے وہ جوڑوں کو کہا جاتا ہے۔ یہ بعض انسانی جوڑوں پر بھی موجود ہوتی ہے۔ یہ کنیکٹو ٹیشو پر منحصر ہوتی ہے۔ یہ جوڑوں کے خلا میں ملائم رطوبت یعنی کہ سلپری سائنوویل فلوئڈ پیدا کرتی ہے۔ سائنوویل جو ہے وہ کہا جاتا ہے جوڑوں کو، ٹھیک ہے، اور یہ جو سیرس ممبرین ہے یہ زیادہ تر ایسے جوڑوں پر بھی موجود ہوتی ہے۔ یہ تو کلیئر ہے ہمیں کہ یہ پانی کی طرح کا مائع جو ہے وہ ایکسریٹ کرتی ہے، تو اس طرح اگر یہ جوڑوں کے درمیان میں پائی جائے گی تو اس کا بہت زیادہ فائدہ یہ ہوگا کہ یہ جو رگڑ ہے، دو ہڈیوں کے درمیان میں جو رگڑ ہے وہ پیدا نہیں ہوگی، کیونکہ سیرس ممبرین اگر وہاں موجود ہے تو اس کا یہی کام ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ سیکریٹ کر رہی ہے، یعنی کہ وہ پانی کو سیکریٹ کرتی ہے، تو اس طرح ہڈیاں جو ہیں وہ آپس میں رگڑتی نہیں ہیں اور اس پانی کی مدد سے وہ چکنی رہتی ہیں، اور اس طرح جو ہے وہ انسانی باڈی جو ہے وہ ایزیلی حرکت کر سکتی ہے۔ یہاں پر آپ کا پہلا یونٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اگر کسی اسٹوڈنٹ کو کوئی بھی بات سمجھ نہیں آئے گی تو آپ نے نیچے کمنٹ باکس میں لازمی سے مینشن کرنا ہے کہ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ اگر کوئی آپ کا کویسچن ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور ساتھ میں لگے آئیکن بٹن کو لازمی پریس کرنا ہے، اور اس ویڈیو کو اپنے باقی پیرامیڈکس کے جتنے بھی کولیگز ہیں ان کے ساتھ لازمی سے آپ نے شیئر کرنا ہے۔